बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मौजूदा दौर को सोशल मीडिया का जमाना कहा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम सोशल मीडिया से मुस्तफीद होने की बजाय, अपने लिए तालीम और तरबियत हासिल करने की बजाय इसका नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाकर हम लोगों के खिलाफ खबरें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। अपने मुखालफिन को शिकस्त देने के लिए उनकी किरदार कुशी की जाती है। ये ज्यादा काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता सारी सियासी जमातें इसमें मुलव्वस होती चली गई। लेकिन क्या सोशल मीडिया के जरिए हम अपने मुखालफिन को सोशल मीडिया पर बैठकर शिकस्त देने में कामयाब हो सकते हैं, या इसके असरात ग्राउंड पर भी होंगे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सोशल मीडिया को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली जमात शुमार की जाती है, और ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड बनाए जाते हैं, तहरीक इंसाफ उन ट्रेंड्स को बनाकर एक पूरा बयानिया बना लेती है, अपने मुखालफिन के बयानिए को खत्म कर देती है। इस बयानिए का आगाज जिस टीम ने किया था, उस टीम के एक अहम रुकन आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फरहान विर्क साहब, जिन्होंने आगाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की टीम में काम किया, उसकी सरबराही की, और साथ ही साथ उन पर कड़ी तनकीद की गई कि जो मीडिया के अराकीन के खिलाफ या मुखालफिन के खिलाफ किरदार कुशी की जो मुहिम चलती थी, उसका सेहरा जो है वो फरहान विर्क साहब के सर पर बांधा जाता था। फरहान विर्क साहब आज बड़े नाकद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खासतौर पर 9 मई के वाकयात के बाद खुलकर तनकीद भी कर रहे हैं, और ये समझते हैं कि पीटीआई का सोशल मीडिया इस वक्त रियासती इदारों पर हमला आवर है। डॉक्टर फरहान विर्क साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का, और आपके साथ इस खुसूसी निशिस्त का मकसद भी ये है कि हम जान सकें कि सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासी जमातों ने जो इसका इस्तेमाल किया है, उस पर पूरी सोसाइटी परेशान दिखाई देती है। सोशल मीडिया का काम था कि ये अवेयरनेस पैदा करता, सोशल मीडिया का काम था कि ये लोगों की तालीम और तरबियत के लिए अपना किरदार अदा करता, और हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते। लेकिन अब तो सोशल मीडिया पर बात करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। आप एक अरसे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे, और आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम का बानी कहा जाता है। जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है सोशल मीडिया का इस नेगेटिव इस्तेमाल करने की? वालेकुम अस्सलाम सर, आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर मैं ये चीज़ वाज़े करता चलूँ कि आज के दौर के सोशल मीडिया और आज से कुछ अरसे पहले के जो सोशल मीडिया है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज से अगर हम 5 या 6 साल पहले के सोशल मीडिया का जायज़ा लें तो उसमें यह होता था कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया टीम्स तश्कील दी जाती थी, लोग बॉट अकाउंट्स भी बनाते थे, लोग असली अकाउंट्स भी बनाते थे, लोग बोलते भी थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के कोई चीज़ फैलाते भी थे। लेकिन आज के दौर का जो सोशल मीडिया है ये उससे मुख्तलिफ इसलिए है कि जो इस वक्त सोशल मीडिया है वो तमाम का तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम्स के तहत चल रहा है। आज से पहले जो सोशल मीडिया था उसमें अवाम खुद मिलकर अपना बयानिया बनाती थी, जबकि आज के दौर में ये जो बयानिया है ये एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं कि किस मुल्क में कौन सा बयानिया चलना है। इस वक्त पाकिस्तान में हमें जो बयानिया नज़र आ रहा है, इस पर एक नुक्ता नज़र तो ये भी हो सकता है कि हम कहें कि ये कुछ अकाउंट्स या कुछ अफराद का एजेंडा है, लेकिन जब हम इसको एक बड़ी निगाह से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये जो बयानिया है ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं चल रहा, बल्कि सैन फ्रांसिस्को में मौजूद जो ये डिजिटल मीडिया कंपनीज के सर्वर्स हैं ये इस वक्त तय कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त किस किस्म का मवाद दिखाया जाए या किस किस्म का मवाद ना दिखाया जाए। होता यह है कि दुनिया में जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, हाँ वो फेसबुक हो जाए, ट्विटर हो जाए, उनकी कोशिश ये होती है कि हम इन प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को मजबूर करें कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। तो इसलिए वो करते ये हैं कि आपकी जो भी पसंद है वो आपको वही चीज़ दिखाते जाते हैं कि अगर आप एक खास महसूस पार्टी का बयानिया बना रहे हैं तो ये एल्गोरिदम्स जो से हैं ये आपको उसी पार्टी का बयानिया बार बार दिखाएंगे। तो अगर आप एक दो दफ़ा उस पार्टी के मुखालिफ बयानिया सुनने की ताकत भी रखते हैं, तो जब आपको वही बयानिया 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 30 दफ़ा, 40 दफ़ा आपके जहन में हैमर किया जाएगा तो उसके बाद आपके जहन पर असर पड़ेगा और आप इंतहा पसंदी की जानिब माइल हो जाएंगे। आज पाकिस्तान में भी हमें यही देखने को नजर आ रहा है। इसके साथ सर एक जो दूसरी चीज है वो सबसे खतरनाक ये हुई है कि यहां पर जो एक डिजिटल इकोनॉमी बन गई है कि आप जब एक खास बयानिए के हक में बोलते हो तो आपको यूट्यूब पे व्यूज भी आते हैं, आपको डॉलर्स भी मिलते हैं। तो
وہ لوگ جو کہ اس بیانیہ سے متفق نہیں بھی ہوتے وہ بھی مجبوراً اسی بیانیے کی حمایت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اہم ایک بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ جو اس وقت سرورز ہیں باہر بیٹھے جو اس وقت میڈیا مینیجرز ہیں, سوشل میڈیا مینیجرز, وہ جو چاہتے ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں. اس میں صرف مالی مفادات شامل ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ ایک ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اگر اس قسم کا بیانیہ پروموٹ ہوگا تو پاکستان کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے, پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. یہ سوچ بھی ہوتی ہے. سر اس میں یہ دونوں قسم کے بیانیات شامل ہیں. اگر ہم اس میں دیکھیں تو جو عرب سپرنگ آیا اس میں جتنے بھی عرب ممالک تھے, خواہ وہ مصر ہو گیا, لیبیا ہو گیا, عراق ہو گیا, شام ہو گیا, بحرین ہو گیا, ان تمام ممالک میں اس دور کے دوران سوشل میڈیا اور بالخصوص ٹویٹر کے ذریعے عوام الناس میں انتشار پھیلایا گیا. اس وقت بھی میسو سکیل پر یہی ایکسپرٹس کی رائے تھی کہ امریکہ میں بیٹھ کر ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے کنٹینٹ کو یا اس مواد کو بوسٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ان عرب ممالک کی حکومتوں کے خلاف ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ سوشل میڈیا کے تھرو جب یہ عرب سپرنگ کی واردات کروائی گئی تو اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ عوام اپنی فوجوں کے خلاف اٹھے, اپنی ریاست کے خلاف اٹھے, اپنے ملک کے خلاف جنگ کی. وہی جو لیبیا ہے جو کہ آج سے 20 سال پہلے ایک ترقی کی مثال ہوا کرتا تھا, آج تک آگ میں جھلس رہا ہے. عراق میں بعد میں داعش آئی اور جو حالات بنے وہ ہمارے سامنے ہیں. پاکستان میں بھی بڑے پیمانے پر یہی کروانے کی کوشش کی گئی. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا پر آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ایسا مواد جو کہ پاکستانی ریاست یا پاکستانی فوج کے مخالف ہے اس کو زیادہ بوسٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا مواد جو کہ ریاست کے بیانیے کے ساتھ یا فوج کے بیانیے کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ڈیجیٹل میڈیا کمپنیز یا پلیٹ فارمز اس طرح سے بوسٹ نہیں کر رہی. یقیناً اس کے ساتھ جو اس کی دوسری سائڈ آ جاتی ہے وہ ڈیجیٹل اکانومی والی سائڈ آ جاتی ہے. ہم نے خود تجزیہ کیا کہ 9, 10 اور 11 مئی کے دوران بہت سے ایسے بلاگرز تھے, ایک وہ ریٹائرڈ میجر صاحب بھی ہیں جو کہ لندن بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے 9, 10 اور 11 مئی کو صرف جعلی خبریں پھیلا کر یوٹیوب سے 1 کروڑ روپیہ کمایا. آپ سر کاروبار کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا کاروبار ہے جس میں 3 دنوں میں آپ 1 کروڑ روپے کا منافع کما سکیں؟ لیکن جعلی خبروں کا یہ جو کاروبار پاکستانی ریاست کے خلاف استعمال ہوا, اس کے ذریعے 1 کروڑ روپیہ کمایا گیا, جبکہ ان لوگوں کی اشتعال انگیزی کے نتیجے میں پاکستان میں خون بھی بہا, ریاستی املاک کا نقصان بھی ہوا اور عام عوام کی زندگی پیرالائزڈ ہو کر رہ گئی. لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو اس وقت میرے خیال سے خیال ہی نہیں رہا کہ ہم نے اپنے معاشرے کا کیسے خیال رکھنا ہے, ہم نے کیسے اپنے قومی مفاد کو اپنے سیاسی مفاد سے بالاتر سمجھنا ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ کی گفتگو ہے, کیا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسی ایجنڈے پر عمل پہ رہا ہے جو ملک دشمن عناصر چاہتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے جس سے ہم اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ملک کی سلامتی کے حوالے سے ہم باتیں کر رہے ہیں, اسی کو پروموٹ کیا جاتا ہے, کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ وہ اس سازش کا حصہ بن رہی ہے؟ سر دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے وہ ان کا ایک پاپولسٹ نیریٹو ہے. پاکستان تحریک انصاف کو چونکہ میں نے 10 سال میں نے اس جماعت کے ساتھ بھی گزارے, میں نے ان کا موقف بھی دیکھا, ان کا بیانیہ بھی دیکھا. اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ اس جماعت کی نیت بری ہے تو میں کہوں گا ان کی نیت بری نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت بجائے اس کے کہ اپنے کوئی نظریات یا اصول لے کر چلے, یہ جماعت کیا کرتی ہے کہ وہی نظریات جو کہ انہیں عوام میں مقبول ہوتے نظر آتے ہیں وہ ان نظریات کو ہائی جیک کر کے اپنی سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی میں آپ کو واضح مثال دیتا چلوں کہ گزشتہ دنوں آپ کو خان صاحب کے کچھ ایسے بیانات بھی نظر آتے ہوں گے جن میں خان صاحب ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں, لیکن کچھ بیانات ایسے بھی ہیں جن میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ریاست کے ساتھ ہیں, ہمیں کوئی اداروں سے کوئی مسئلہ نہیں, ہم سب کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک جماعت ایک اسپیسیفک سیٹ آف نظریے کے ساتھ نہ چلے اور صرف یہی دیکھے کہ عوامی جذبات کیا ہیں اور انہی جذبات کو بھڑکا کر اپنے جو سے ہے ایک ایجنڈا کی تکمیل کرنا چاہے, تو اس کے نتیجے میں ملک میں یہی انتشار پھیلتا ہے جو کہ ہمیں اس وقت پاکستان میں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہی ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ پچھلے 1.5 سال میں کچھ ایسے ویلاگرز, یوٹیوبرز یا صحافیوں نے اٹھا لیا جن کی کوشش یہ تھی کہ پاکستانی ریاستی اداروں کو گندا کر کے تحریک انصاف کے بیانیے کو پروان چڑھایا جائے. اور یہی ہوا کہ آہستہ آہستہ اس جماعت نے بھی اسی بیانیے کو پکڑنا شروع کر دیا, کیونکہ وہ بیانیہ عوام میں مقبول ہو رہا تھا. تو بجائے یہ اس بیانیے کے خلاف مزاحمت کرتے انہوں نے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا, اور اب جب اس بیانیے کا ایک نتیجہ 9 مئی کو ہمارے سامنے آیا تو پھر جماعت کو خیال میں آیا کہ یار ہمیں اس بیانیے سے ڈسوسیٹ کر دینا چاہیے.
چاہیے. تو میرے خیال سے یہ جو ایک پارٹی کی ایک عموماً روش بھی بن چکی ہے کہ اپنے ہر غلط کام کا الزام یہ دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ حکومت کے دوران جو بھی غلطیاں ہوئیں وہ جی فلانے ادارے کے ذمہ ہیں, حکومت کے بعد ہم نے جو اسمبلیاں چھوڑی وہ فلانے ادارے کے ذمہ ہیں, حکومت کے بعد ہم سے یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس میں جو ورکرز تھے وہ ہمارے نہیں ہیں. تو جب تک یہ جماعت اپنی ذمہ داری لینا نہیں سیکھے گی یہ جماعت پاکستان کے لیے کوئی بہتر کام نہیں کر سکتی. جب تک آپ اپنی غلطی کا خود آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے آپ اپنی روش کو سیدھا نہیں کر سکتے. اس جماعت کے ساتھ اس وقت یہی مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نواز ہو یا باقی جماعتیں ہوں, اس سے بہت پیچھے رہ گئی. تحریک انصاف نے پلاننگ کے ساتھ اس سوشل میڈیا کا استعمال کیا. آپ ان بنیادی اراکین میں سے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ڈیولپ کیا, اس پہ کام کیا. پی ٹی آئی کے اندر یا پی ٹی آئی نے اپنے مخالفین کی جتنی کردار کشی کی سوشل میڈیا پر اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اس لحاظ سے تو یہ ذمہ داری کچھ نہ کچھ آپ پر بھی عائد نہیں ہوتی کہ آپ کی سربراہی میں ہی آپ کے مخالفین کے خلاف پاکستان تحریک انصاف گالم گلوچ کا کلچر, کردار کشی کا ایک کلچر اس کو عام کر رہی تھی؟ سر اس کے اوپر بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اور میں ان لوگوں میں سے نہیں جو کہ ذمہ داری لینے سے بھاگتا نہیں. بالکل ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور بالکل ہم نے اپنے دور میں صحافیوں کے خلاف اور جو یہ مختلف شخصیات تھیں ان کے خلاف ایک بڑے میسو سکیل پر کیمپینز بھی لانچ کی. لیکن اس وقت جو ہمارا ایک بیسک تھاٹ پروسیس یا نظریہ تھا وہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یار اگر ایک دفعہ ہم الیکشن جیت گئے تو ہم ملک میں تبدیلی لے آئیں گے, انقلاب آ جائے گا, سبز باغات آ جائیں گے, ریاستی جو سے آپ کا ڈھانچہ تبدیل ہو جائے گا, پولیس ریفارمز ہو جائیں گی, کورٹ ریفارمز ہو جائیں گی. لیکن جب حکومت آئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ یار شاید ہمیں اسی طرح سے استعمال کیا گیا جس طرح پاکستان کے عام عوام کو ہمیشہ سے استعمال کیا جاتا رہا ہے کہ ہمارے ذریعے ایک بیانیہ تو بنا دیا گیا لیکن جب حکومت کے اوپر ڈیلیوری کا معاملہ آیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے کسی بھی ادارے میں اس طرح کی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں لائی گئیں جن کا تحریک انصاف حکومت میں آنے سے پہلے وعدے کرتی رہی تھی. اور اسی وجہ سے سر ہم بعد میں جب ہمیں موقع بھی ملا ہم نے ان تمام صحافیوں سے ان تمام لوگوں سے معافی بھی مانگی. اور اس وقت بھی جب ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ہم یہ سبق دیں کہ خدارہ کسی کے سیاسی مفاد کے لیے آپ لوگ ایندھن مت بنیں. 9 مئی کی رات کو سر جب میں نے دوبارہ ڈیجیٹل میڈیا سنبھالا تو میں نے اسی وقت تحریک انصاف کے نوجوانوں کو ایک پیغام دیا جو کہ یہ تھا کہ خدا کے لیے آج آپ لوگ اپنے ملک کو آگے نہ لگائیں. آپ لوگوں کی قیادت نے آپ کو ڈسون کر دینا ہے. 2 سے 3 دن کے بعد آپ لوگوں کے پکڑے جانا ہے اور یہ ساری قیادت آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی, راہ فرار اختیار کر لے گی اور پھر آپ کے ساتھ برا سلوک ہوگا. اور عین اسی کے مطابق اس جماعت نے وہی کیا کہ وہ جو ورکرز تھے جن کو آگے لگایا ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا. اب ان کے گھر والے رشتہ دار مجھ جیسے پرانے ورکروں سے بھی رابطہ کر کے رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بچائیں اور ہم ان کے والدین کو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ قیادت نے ان کو استعمال کر کے دوبارہ سے ڈسون کر دیا ہے. ورک صاحب آپ عمران خان صاحب کے بڑے کلوز رہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری پالیسی عمران خان صاحب کی تھی, اداروں کو ٹارگٹ کرنا, اپنے مخالفین کے خلاف مہم چلانا, ایک منفی پروپیگنڈا کرنا. ایسی ڈائریکشن عمران خان صاحب دیا کرتے تھے اور خاص طور پہ کن افراد کو ٹارگٹ کرنے کا کہا جاتا تھا؟ سر جہاں تک ٹارگٹ کرنے کی بات ہے وہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی نہیں کہ اگر خان صاحب نے کبھی کسی کو ٹارگٹ کیا بھی ہے تو انہوں نے خود بھی کیا ہے. اب جیسے صحافیوں میں اگر آپ دیکھیں کہ عمر چیمہ کو ٹارگٹ کیا ہے تو وہ خود بھی میڈیا پر آ کر ان کو ٹارگٹ کرتے رہتے تھے. تو ان کی جو ایک سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بھی اسی طرح سے جس طرح سے وہ بیانات جاری کرتے تھے یا ویسے ان کا ایک وہ آپسی جو سوشل میڈیا گروپ ہے اس میں کہتے تھے وہ اسی کے مطابق عمل کرتی تھی. تو وہ تو ان کا ہمیشہ سے ایک ایجنڈا رہا ہے. بات لے دے کر وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے سب کو ٹارگٹ کروایا, اگر آپ نے صحافیوں کو بھی ٹارگٹ کروایا, آپ نے کہا کہ جی سب صحافی بکے ہوئے ہیں, ان کا بیانیہ غلط ہے, تو بات یہ ہے کہ 3.5 سال میں آپ نے کیا ڈیلیور کیا اور کیا یہ آپ کا کرنا بنتا ہے کہ جب آپ 3.5 سال کچھ ڈیلیور نہ کر سکیں تو آپ اس کا الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیں یا کسی ریاستی ادارے کے اوپر ڈال دیں. کیونکہ سر میں نے جب 2018 میں تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا تو میں نے کسی ادارے کو یا کسی فرد کو ووٹ نہیں دیا تھا. میں نے عمران خان کو یہ سوچ کر ووٹ دیا تھا کہ آج جب میں 2018 میں عمران خان کو ووٹ دے رہا ہوں تو تحریک انصاف اقتدار میں آنے کے بعد یہ ملک کی تقدیر بدلے گی.
میں نے اس لیے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا تھا کہ 3.5 سال کے بعد جب تحریک انصاف کی حکومت گزر جائے گی تو تحریک انصاف یہ بولے گی کہ جی فلانے ادارے کی وجہ سے ہم کام نہیں کر سکے، یا فلاں شخص نے ہمارا راستہ روکا، یا فلاں شخص نے ہمیں روک دیا۔ اگر آپ کا کسی نے راستہ روکا تھا، آپ کو اس وقت اصول پسندی کی بنا پر استعفیٰ دے کر حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جب تک کوئی ان کے ساتھ ہے وہ بہت اچھا ہے، جب کوئی ان کے ساتھ نہیں تو وہ بہت برا ہے۔ تو اس وجہ سے سر یہ تمام غلطیاں ایسی ہیں جو کہ اس جماعت کو سامنے رکھنی چاہیے اور قبول کرنی چاہیے۔ جعلی اکاؤنٹس بنائے گئے اور جو ہے لاتعداد اکاؤنٹس بنائے گئے، کوئی خفیہ اکاؤنٹس تھے، ان کی فنڈنگ کون کرتا تھا، اور یہ کیا واقعی اتنے جعلی اکاؤنٹس تھے؟ سر وہ جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان بھر میں کوئی ٹویٹر کے جو الگوریدمز ہیں وہ امریکہ کے جب 2016 میں الیکشن ہوا تو 2016 میں امریکی صدارتی انتخابات کے دوران اس چیز کا انکشاف ہوا کہ روس نے بہت زیادہ جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس امریکی صدارتی انتخابات میں استعمال کیے ہیں۔ اس کے بعد جتنی بھی دنیا بھر کی ڈیجیٹل میڈیا کمپنیز ہیں ان سب نے بہت سے ایسے اسٹرکٹ رولز بنائے جن کے مطابق کوئی بھی باٹ اکاؤنٹس یا فیک اکاؤنٹس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ تو 2016 سے پہلے بالکل ایک یہ رواج تھا، لیکن 2016 کے بعد سے لے کر اب تک بتدریج یہ جو فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کا رواج ڈیجیٹل میڈیا پر کم ہوتا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا کمپنیز ان کو خود ہی کینسل کرتی جاتی ہیں۔ فرحان ورک صاحب، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں کچھ ہی دیر بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فرحان ورک صاحب۔ پی ٹی آئی کے مخالفین کہتے ہیں کہ فنڈنگ بے تحاشا کی گئی، خاص طور پہ حکومت میں آنے کے بعد ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ امپلائی رکھے گئے۔ ایسا تھا کہ بہت سے لوگ امپلائی تھے؟ سر اس میں دو طرح کے لوگ تھے، جو کہ دو طرح کی ٹیمز تھی جو کہ تحریک انصاف کی حکومت میں آنے کے بعد امپلائڈ رکھی گئیں۔ ایک تو وہ ٹیم تھی جو کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت بیٹھی ہوئی تھی اور اس ٹیم کو انہوں نے امپلائمنٹ کے اوپر رکھا تھا، سرکاری امپلائمنٹ پہ، اور ایک دوسری ٹیم وہ تھی جو کہ خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کو انٹرنشپ کے پروگرام کے تحت نوجوانوں کو نوکریوں پر رکھا گیا تھا۔ یہ بھی میرے خیال سے 1500 نوجوان تھے جن کو ماہانہ پیسے ملتے تھے۔ تو یہ وہ دو طرح کی ٹیمز تھی جن کو امپلائمنٹ پر رکھا گیا، لیکن جو ان کی بنیادی جو ورک فورس ہے یا جو بنیادی پیسے ہیں وہ اس دور میں کسی فرد یا کسی شخصیت سے نہیں آتے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کمپنیز کے تھرو آتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ اس وقت یوٹیوب پر بعض صحافیوں کے متعلق آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ 2.5 کروڑ سے 3.5 کروڑ روپے ماہانہ تحریک انصاف کی حمایت کر کے حاصل کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح ہی یوٹیوب پر جو تحریک انصاف کی حمایت کرنے والے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں وہ 1 کروڑ، 1.5 کروڑ، 50 لاکھ، 60 لاکھ، 70 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ اس طرح سے پیسے کما رہے ہیں۔ تو اس طرح سے پاکستان میں جو پیسے ہیں وہ کوئی فرد یا کوئی شخصیت عموماً نہیں دے سکتی۔ تو جو ڈیجیٹل میڈیا اکانومی کے تحت ان کی ایک انسینٹیوائزیشن کی گئی ہے کہ آپ ایک محسوس بیانیہ کے متعلق بولیں، آپ فوج کے خلاف بولیں یا آپ ریاست کے خلاف لوگوں کو ورگلائیں یا آپ ایک محسوس سیاسی ایجنڈے کی حمایت کریں تو آپ کو ڈالرز ملیں گے یا یوٹیوب سے پیسے ملیں گے۔ وہ والا ایجنڈا اس وقت زیادہ کار فرما ہے کہ یہ لوگ ڈیجیٹل میڈیا کمپنی سے اسپیسیفک الگوریدمز کا فائدہ اٹھا کر خود اس طرح سے پیسے کما رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو گمراہ کریں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ آپ نے 9-10 مئی کو دیکھا بھی ہوگا کہ ہان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ جی ہان صاحب کی ٹانگ پر چوٹ لگی ہے، پھر کسی نے افواہ پھیلا دی کہ ہان صاحب کی ٹانگ چیر دی گئی ہے، پھر کسی نے افواہ پھیلا دی کہ ہان صاحب کے سر پہ ڈنڈے مارے گئے ہیں، پھر کسی نے افواہ پھیلا دی کہ ہان صاحب کے سر پہ چوٹ لگی ہے، پھر افواہ پھیلی کہ ہان صاحب اس ٹائم کوما میں ہیں، ان کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی افواہیں پھیلانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹس یا چینلز کی جانب جائیں اور پھر جب یہ یوٹیوب کے اوپر یہی چیز ویورشپ میں تبدیل ہو تو ہم اس طرح کی افواہ سازی کر کے جعلی بیانیے بنا کر زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں۔ اور پاکستان میں اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ اشتعال پسندی کی جانب راغب بھی ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ یار اس طرح کا بیانیہ پھیل رہا ہے تو ہم نے اپنے لیڈر کی حفاظت کرنی ہے، جبکہ آخر پہ وہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا والی بات سامنے آ گئی۔ ورک صاحب، خاتون اول جو رہیں گوشہ بی بی صاحبہ، ان کے حوالے سے عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ان کا سیاسی معاملات سے کبھی تعلق نہیں رہا، لیکن کچھ مبینہ آڈیوز سامنے آئی جس میں وہ ہدایات بھی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ یہ بیانیہ بنایا جائے۔ کیا ہدایات دیتی تھی گوشہ بی بی صاحبہ؟ سر جب وہ آئیں اس وقت تک ہم نے آہستہ آہستہ خود کو سیاست سے علیحدہ کر لیا تھا تحریک انصاف کے بیانیے سے، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ ان سے پہلے جب ریحام خان صاحبہ بھی تھیں تو وہ بھی سیاست میں ایکٹیو ہونے کی کوشش کرتی نہیں، تب وہ ڈیجیٹل میڈیا ٹیم سے ملاقات بھی کرتی تھیں تو وہ بھی بیانیہ دیتی تھیں۔ تو اس لیے اگر یہ بھی بیانیہ دیتی ہوں تو میرے خیال سے اس میں کوئی عجیب بات نہیں، یہ بالکل یہ ممکن ہو سکتا ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے۔
فرحان ورک صاحب، اب تو باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ بھی ان کے ورکرز بھی ابیوز کرتے ہیں، آگے سے گالیاں دیتے ہیں، لیکن یہ ٹرینڈ جو ہے اس کو پیک پہ پہنچایا پاکستان تحریک انصاف نے۔ کسی کو گالیاں دینا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، یہ رویہ کیوں پیدا ہوا؟ اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما تھی کہ کیا لوگوں کو ابیوز کرنے سے ان کو ڈرایا جا سکتا ہے؟ یعنی میں نے تو یہ لوگ بھی بحث کرتے دیکھے کہ گالی دینا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ سر دراصل اس چیز کا میں نے بھی حالیہ کچھ دنوں میں کافی مظاہرہ دیکھا ہے۔ اس سے پہلے تو ہم تصویر کی دوسری جانب ہوتے تھے، آج کل میں چونکہ تھوڑی سی ڈائریکشن سیدھی کی ہے تو آج کل مجھے بھی اس چیز کا سامنا ہے۔ اس کی جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے خلاف دلیل سے بات کرے اور کوئی ثبوت دے کہ جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یار ہاں اس شخص کا موقف بھی درست ہو سکتا ہے، تو ان ورکرز کی بنیادی طور پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ اس دلیل کا جواب دیں جو کہ یہ نہیں دے سکتے، یہ اس کی ذات پر حملہ کریں۔ تو اس کے لیے عموماً پھر یہ اس طرح کے بہانے بازی تلاش کی جاتی ہے کہ اس شخص کو پیٹ کہہ دیا جائے یا کہہ دیا جائے تم فنڈنگ لیتے ہو، تم فلاں کے ساتھ ہو، تم اس کے ساتھ ہو، تاکہ وہ لوگ جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ دلیل پڑھنے آتے ہیں وہ لوگ بھی کنفیوز ہو جائیں کہ وہ یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس دلیل کا جواب دیں، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ سیٹ کا شخص ہے اس کے دماغ کو اس حد تک کنفیوز کر دیا جائے کہ وہ فیصلہ نہ کر پائے کہ میں نے اس سمت میں جانا ہے یا اس سمت میں جانا ہے۔ فرحان ورک صاحب، کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ، جی ایچ کو پر حملہ، پشاور میں حملے، یہ کسی سوچی سمجھی پلاننگ کے بغیر ہو نہیں سکتے تھے۔ کیا سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا ان جو ہے جگہوں پہ اس قسم کے واقعات کرنے کے لیے؟ سر میں نے جہاں تک کہ اس پورے واقعے کو بڑی اچھے طریقے سے اسٹڈی بھی کیا ہے، اس کے جتنے بھی ثبوت ہیں ان سب کے اوپر بھی غور کیا ہے، تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ تمام تر واقعات باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہوئے ہیں، اور جب بھی یہ جو لوگ ہیں جو کہ ان میں ملوث ہیں ان کے انٹرویو کیے جائیں گے، ان سے سوال کیے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی، اور منصوبہ بندی کے ذریعے یہ جو لوگ ہیں یہ ایک وقت میں کئی جگہوں پر استعمال ہوئے، اور صرف یہی 3-4 جگہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ ہمارے جو حساس ترین مقامات ہیں۔ کل ہی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی کہ میاں والی ایئر بیس کی دیواروں تک کو گرایا گیا، اور بعض صحافتی ذرائع کے مطابق وہاں پر یہ بڑے بڑے پیٹرول کے ٹرالر لائے گئے تاکہ وہاں پر جہازوں تک کو آگ لگایا جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ جو ادارے ہیں انہوں نے ہمیں اس قدر بڑی شرپسندی سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح سرگودا ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا گیا، تو یہ بنیادی طور پر ملک میں بغاوت کا ایک باقاعدہ ایجنڈا لگتا ہے کہ وہی باتیں جو کہ آج سے کچھ عرصے پہلے ان کے رہنما کہہ رہے تھے، جیسے شہباز گل صاحب نے کی اور ان کو بعد میں پھر گرفتار کیا گیا کہ وہ جو رینک اور فائل میں ایک تقسیم کی کوشش کی گئی تھی، یہ جو 9 مئی کو ہوا یہ بنیادی طور پر اس کا ایک بالکل جو ایک اینڈ سٹیج تھی یا ان کا ایک اینڈ بیٹل تھا وہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی عوام میں ابھی بھی عقل موجود تھی اور زیادہ تر لوگ جو سے ہیں وہ اس شر سے محفوظ رہے اور انہوں نے کوشش کیا کہ ہم اپنے ریاست یا اپنی ملک کا خیال رکھیں۔ فرحان ورک صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات نے ہلا کر رکھ دیا، آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے اراکین، کیونکہ کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے، پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہونے والوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے ان سوشل میڈیا ورکرز کی؟ سر اس پر یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ علیحدہ ہوتے جائیں گے۔ بنیادی طور پر اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے دیکھا بھی نہیں تھا کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں فوج کے خلاف ایک منظم سازش کی جا رہی ہے، اس کا انجام کیا تھا۔ تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ایک بیانیہ کو پروان چڑھائیں تو جی آہستہ آہستہ ملک میں حالات بہتر ہو جانے یا پھر چیزیں سدھرنے لگ پڑیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب بھی ایک ریاست کے خلاف ہی ایک بیانیہ پروان چڑھایا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ ریاست کے اندر خانہ جنگی اور توڑ پھوڑ کے نتیجے میں ہی نکلتا ہے۔ یہ چیزیں عرب سپرنگ میں پہلے ہو چکی تھیں، تو یہ لوگوں کے شاید ذہنوں میں کچھ اور تھا اور یہ اسی نیت کے ساتھ چلتے رہے کہ یار ہم تنقید کر رہے ہیں، ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، لیکن پھر جب اس کی ایک فزیکل فارم آپ کے سامنے آتی ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کور کمانڈر ہاؤس میں آگیں لگ رہی ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے لوگ ایک دوسرے پر گولیاں برسا رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، آگیں لگ رہی ہیں، سڑکیں بند ہیں، تو ان لوگوں کو بھی مجھے یقین ہے کہ آہستہ آہستہ عقل آئی ہوگی کہ یار یہ جو ہم کر رہے تھے یہ غلط تھا، یہ ریاست کے حق میں نہیں تھا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد آپ کا موقف بڑا کھل کر سامنے آیا، آپ پر کوئی دباؤ ہے اس وقت پی ٹی آئی کے قائدین کی طرف سے یا ان کے سوشل میڈیا ورکرز کی طرف سے؟ سر دیکھیں، اس وقت میری بیگم نے بالخصوص مجھے کافی منع بھی کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کافی عرصے سے سیاست سے دور ہیں تو آپ پیچھے نہیں ہیں، لیکن سر میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جب ایک ریاست کے اوپر حملہ ہو جائے تو ہمیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آگے آنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ہانہ جنگی میں چلا جاتا تو ہمارا مستقبل کیا ہوتا ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے, کیونکہ میں ایک عام پاکستانی ہوں, میں پاکستان میں ہی رہتا ہوں. نہ ہمارے کوئی وہ لیڈروں کی طرح باہر کے ملک ہماری کوئی جائیدادیں ہیں, نہ ہمارے بچے ہیں, ہم نے ادھر ہی رہنا ہے, ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے. تو ہم نے اس ملک کو خانہ جنگی سے محفوظ رکھنا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کر چلیں, اور اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر وہ شخص جو زبان رکھتا ہے اس کو سوشل میڈیا پر بولنا ہوگا, اور ہمیں بولنا ہوگا کہ ہمیں پاکستان میں خانہ جنگی نہیں چاہیے. ناظرین, یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے. ان سے پوچھیں گے کہ ان کا ایک سوشل میڈیا پر انٹرویو گردش کر رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے پرندے واپس اڑنے والے ہیں, کسی نئی سیاسی جماعت کی نوید سنائی دے رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بڑے بڑے جھٹکے لگ سکتے ہیں. اس پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریک کے بعد بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. بریگیڈیئر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا. حارث صاحب, یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پر آپ کا ایک انٹرویو بڑا گردش کر رہا ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت بننے والی ہے. آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت بن جائے گی جبکہ تین بڑی جماعتیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, ان کے مابین مقابلہ ہے. ایک نئی سیاسی جماعت کردار کیسے ادا کرے گی, بنے گی کیسے؟ ایسے نہیں کہا, میرا مقصد یہ تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ود ان پیپلز پارٹی کو کنگز پارٹی بن جائے. پی ٹی آئی میں جہانگیر تریم ہے, علیم خان ہے, اس طرح کافی لوگ ہیں. پھر دوسری پارٹی کی بھی ہو سکتا ہے مل جائیں, یا انہی پارٹی کے چھوڑ کے پی ٹی آئی کے آ جائے. دس مائی اندازہ, اٹ ایم ناٹ شور کہ ہوگا نہیں, کیونکہ جنرلی اب میں دیکھا کہ جہانگیر تریم بھی نظر آ رہے ہیں, اور اس طرح کے ان کے جو باقی کردار ہے وہ بھی نظر آ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ہو یا ہو جائے یا نہ ہو, آئی ایم ناٹ شور. لیکن یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ شاید ایک اور پارٹی بن جائے, اور اس میں بھی مل کے خاقان عباسی کو میں نے دیکھا وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, مفتاح اسماعیل کو دیکھا وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, نواز کھوکھر کو دیکھا. تو یہ لوگ ہو سکتا ہے کوئی اور پارٹی, یا پھر ایک اپنا گروپ بنا رہے ہوں, پریشر گروپ بنا رہے ہوں, جیسے پی ایم ایل این ہے, پی ایم ایل کیو ہے, پی ایم ایل ایف ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا بھی کوئی گروپ بن سکتا ہے, بٹ آئی ہیو نو آئیڈیا. یہ میری ایکسپیکٹیشن کی شاید بھی جب لوگ نکلتے ہیں تو کسی نہ کسی کہیں تو وہ جائیں گے, ہو سکتا ہے اپنا گروپ بنا لیں. دیٹ واز دا پرپز. پھر صاحب, پی ٹی آئی آپ کو ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے کیونکہ پچھلے کئی روز سے یہ خبریں آ رہی ہیں علی زیدی سب چھوڑ دیں گے, فواد چوہی سب چھوڑ سکتے ہیں, لیکن دوسری طرف ان کے بیانات آتے ہیں کہ ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آپ کو کیوں فیل ہوتا ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں, جب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ باہر سے پارٹی سے آئے ہوتے ہیں اور جب ان کے اوپر پریشر آتا ہے یا وہ خود سمجھتے ہیں کہ اب یہ پارٹی نوز ڈاؤن جا رہی ہے, تو پھر وہ چھوڑتے ہیں. حالانکہ آئی پرسنلی فیل کہ کسی کو پارٹی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کا ایک نظریہ ہے, آپ کو پارٹی کا برا وقت آتا ہے, خراب آتا ہے, دین اٹ از اپ ٹو یو ٹو ڈیسائیڈ. اور موسٹ لائکلی جب یہ پارٹی میں کبھی پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں, کبھی پی ایم ایل این میں جاتے ہیں, کبھی پی ٹی آئی میں جاتے ہیں, ان کے کردار مشکوک ہو جاتا ہے. اس وقت یہ ان کی اپنی سوچ ہے, اپنی فکر ہے, کیا اپنی کمزوریاں ہیں, نہیں ہیں, ہاؤ کین پریشر دے وithstand کر سکتے ہیں. کیسز بن رہے ہیں جنہوں نے پارٹی فٹ کیا ہے, وہ شاید چھوڑے. بریگیڈیئر صاحب, 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی جو ہے تعداد بہت زیادہ ہے. اسے کیا کہا جائے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے جو ماضی میں بھی ہوتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے بعد لوگ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں؟ میرے نہیں خیال کہ اب دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کا پریشر کسی پارٹی پہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ از مور ورڈ کہ ان کی ریپوٹیشن, عوام اور فوج کو لڑانے کی کوشش, ایک نیریٹو بلڈ کر کے, اور پھر وہ لوگوں کو اشتعال دلا کے اس ڈائریکشن میں موو کر دیں. اس کے بعد وہ کراؤڈ جب جاتا ہے پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. چاہے آپ دھرنے کا موڈ ہو, ریلی کا موڈ ہو, آپ کا پھر وہ کراؤڈ پہ کنٹرول نہیں رہتا, اور اس پہ اشتعال انگیز عناصر ہوتے ہیں, دوسرے انٹرسٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ اس کو اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے کرنا, آپ سمپل کہیں جی کہ ہم مال روڈ پہ ریلی نکالیں گے, ہم سی ایم یا پنجاب اسمبلی کے آگے یا سی ایم ہاؤس کے سامنے سون سا ہم دھرنا دیں گے, وہ جی مور لگے اور پیسفل دھرنا دیں گے. اور لیکن اگر آپ یہ بات کریں گے ہم جائیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے, پھر اس سے پرابلم ہوتی ہے, جو کہ پرابلم ہوئی ہے. اور بہت بڑا فوج کو افسوس اس بات کا کہ ہمارے شہداء
کیپٹن کرنل شیر جیسے لوگوں کی یادگار کو تباہ کیا گیا. ہمیں معلوم کو جو دنیا میں ایئر اکیڈمی میں ان کی جو پروفیشنل میں پڑھایا جاتا ہے وہ ان کے مونومنٹس کو تباہ کر دیا گیا. یہ ایکسیپٹیبل بہت تکلیف دہ ہے. اور پھر ان شہداء کے لواحقین کو دیکھیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے شہید تو چلے ہو گئے اور فوج کتنا لک آفٹر کر رہی ہے. اور یقین کریں پاکستان آرمی کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہے وہ یہ کہ اپنے شہداء کو یاد رکھنا, ان کے کارناموں کو یاد رکھنا اور ان کے لواحقین کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرنا, مدد کرنا. کبھی ایون ہمارے ٹروپس جو شہداء ڈے پہ ہمارے جتنے سپاہی ہوتے ہیں ان کی فیملیز کو, پیرنٹس کو, بیگمات کو, ویڈیوز کو, بچوں کو بلاتے ہیں, ان کو بلا کے بتاتے ہیں کہ کیا ان کی خدمات ہیں, پھر ان کو گفٹ بھی دیے جاتے ہیں. یہاں تک ہم لوگ کرتے ہیں. برگیڈیئر صاحب لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات کیوں کہنی پڑ رہی ہے کہ میں مائنس ہونے کو تیار ہوں ملک کے مفاد میں؟ عمران خان صاحب کو مائنس کون کر رہا ہے؟ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت, مجھے یہ بتائیے کہ اس سارے ایپیسوڈ کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ پی ایم ایل اینڈ پی ڈی ایم. پی ایم ایل این کو آپ دیکھ لیں منسٹرز کیا کیا باتیں ہیں روزانہ. جو ان کی نیگیٹو بات مجھے حکومت کی لگتی ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے سوائے عمران کے فوبیا ہوا گا, آپ کو عمران کے خلاف بول رہے ہیں. آپ بتائیں جی ہم نے 1.5 سال میں کیا کر کے پرفارمنس دی ہے؟ آپ کو ووٹ کس بیس پہ لگے گا؟ تبھی تو الیکشن نہیں کرانا چاہتے. ووٹ کس بات کا ملے گا ان کو؟ ڈالر مہنگا کیا ہے انہوں نے, گیس بجلی کم کی ہے, پیٹرول ڈیزل کم کی ہے, عوام کو مہنگائی سے بہت ریلیف دیا ہے, کوئی آپ نے بہت بڑی انفلیشن کم کر دی ہے, آپ نے ایکسپورٹ بڑھا دیے ہیں, ملک میں روزگار کے مواقع دے دیے. کیا کیا مجھے بتائیں؟ روزانہ بات یہی ایک ٹاپک کرنا, یہی کرنا, یہ تو کوئی آپ کی بڑی بات نہیں. اس سے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑا. آپ نے اگر عمران کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا ہے تو آپ اپنا پرفارمنس کا کاؤنٹر لے کر نیریٹو لے کر آئیں, عوام کو بتائیں کہ دیکھیں ہم نے یہ 1 2 3 4 5 6 چیزیں کی ہیں, جس کی وجہ سے ریکویسٹ کہ پلیز ناؤ چینج یور اسٹانس فرام عمران نیریٹو ٹو پی ایم ایل این نیریٹو. مریم نواز وہی بات, مریم اورنگزیب وہی بات. ابھی احسن اقبال کو میں سن رہا تھا, خواجہ آصف کو, روزانہ ان کے یہی کام رہ گئے جس سے عوام وہ زمانہ گزر گیا. اٹ از ناٹ 90s. پیپل ول فالو یو اینڈ ووٹ فار یو وین یو شو یور پرفارمنس اینڈ یو کنونس کہ آپ کی یہ پرفارمنس ہے اور آپ آئندہ کے لیے یہ کام کریں گے, تب ووٹ دیں گے. لیکن الیکشن کرانا ضروری ہے میرے خیال میں. جب بھی ٹائم بنتا ہے اکتوبر میں ہے جو بھی ہے, الیکشن کرائیں اور عوام جس کو ووٹ دیں اس کو حکومت کرنے دیں. ویری شارٹ کمنٹ برگیڈیئر صاحب, کیا پی ٹی آئی آپ کو ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے اگلے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں پی ٹی آئی تو کافی ٹوٹ رہی ہے, آپ کے سامنے ان کے لوگ کر رہے ہیں, کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں, کچھ کیا کنڈیم کر رہے ہیں, اور ابھی کچھ عرصے کے بعد ہماری یہی پاکستان کی سیاست ہے کہ جب بھی کسی پارٹی کو بھی آپ دیکھتے ہیں پریس اسٹینڈ نہیں کرتے ہیں, اپنی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, ویکنیس بھی ہوتی ہیں, ان کو چھپانے کے لیے دے ٹرائی ٹو گین کہ ہم حکومت کی پارٹی میں چلے جائیں. لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ جانے سے آپ کی اپنی وقار, آپ کی اپنی انڈیویجولٹی, آپ کی اپنی رسپیکٹ کو فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. یہ خود فیصلہ کریں, اور پھر جس پارٹی میں بھی جاتے ہیں اچھا کام کریں, عوام کے لیے کام کریں. لیجس حکومت آپ نے بنائی ہے, عوام کر کے دکھائیں, دیٹ از مور امپورٹنٹ. بہت بہت شکریہ برگیڈیئر حارث نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے جمعے رات 10:03 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.